साथ मौजूद हूँ, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार साबिर शाकिर साहब मौजूद है। सर थैंक यू आपके वक्त के लिए। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी लोडेड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन 24 घंटे में 2 जवाब आ चुके हैं सोहेल अफरीदी की जानिब से। अभी यूनिवर्सिटी में भी बाकायदा तौर पे उन्होंने बड़ा क्लियरली जवाब दिया, नाम लिए बगैर। अच्छा, DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरा ख्याल है कि ये अगेन उनकी एक और बड़ी गलती थी DGISPR की तरफ से। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं होता, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता, बल्कि उससे तलखियों में मजीद इजाफा होता है और इदारे पे हमारे जो मुसल्लह अफवाज हैं वो मजीद अंडर प्रेशर हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि जो DGISPR का एक तो उनके पास बयानिया नहीं है किसी किस्म का, ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल वो नावाकिफ़ हैं और हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू करने के बजाय वो हक़ाइक़ को मसख़ करते हैं और इसलिए ना उनसे बयानिया बन रहा है, ना उनसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जा रहा है और ना ही उनको कोई कामयाबी मिल रही है। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने की थी तो उसमें जो हमारे पाकिस्तान के जो फर्स्ट PMA लॉन्ग कोर्स के सीनियर मोस्ट इस वक्त फौजी अफसर हैं ब्रिगेडियर महमूद साहब, जिसकी सब इज्जत करते हैं, तो उनके कमेंट्स थे कि DGISPR को बदल देना चाहिए, इनको कहा जाए कि आप खामोश रहें, ये जब भी बोलते हैं मामलात को ख़राब करते हैं, हालात को ख़राब करते हैं। तो लिहाजा DGISPR जो हैं वो एक सियासी जमात के तर्जुमान के तौर पे, बल्कि तर्जुमान आला के तौर पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि ये जो बातचीत चल रही थी कि बातचीत हो रही है और मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए, टेम्परेचर को डाउन किया जाए और उसमें मुख्तलिफ तरीके से बेशक कॉस्मेटिक्स मैयर्जी हों और पीपल्स पार्टी सिंध में उनको वेलकम कर रही है और लाहौर में जो सामने आया रद्द अमल सोहेल अफरीदी के बाहर लाहौर के विजिट के दौरान पब्लिक का जो आया रद्द अमल, उस सारी सूरत हाल में एक झूठा सच्चा माहौल बन रहा था मुज़ाकरात का और महमूद खान अचगरी साहब और बाकी सारे लोग दरमियान में थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस सारे माहौल को सबोटाज किया गया है और उसको सबोटाज करके ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, अपनी तरफ से ऐसा मैसेज कन्वे किया गया कि जनाब हम बिल्कुल भी बादशाह सलामत जो हैं वो PTI या इमरान खान के बारे में बिल्कुल कोई नहीं रखते नरम रवैया और हम वहीं खड़े हैं। तो उसके बाद इसको तलखी को बढ़ाने की कोशिश की गई है और ये पहला मौका है कि PTI की तरफ से उसका रिस्पांस कम आ रहा है और सोशल मीडिया पे और अदरवाइज बाकी जमातें जो हैं वो ज़्यादा इसको महसूस कर रही हैं, क्योंकि जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ PTI तो एक बहाना है, सामने उन्होंने PTI को रखा, इमरान खान को रखा, अदरवाइज सारी की सारी लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप को कल वो टारगेट कर रहे थे और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, अफगान पॉलिसी, यूक्रेन पॉलिसी, ये सारी की सारी अफगान पॉलिसी जो है पिछले 45 साल से GHQ देख रहा है, आर्मी चीफ देख रहे हैं, जनरल ज़ियाउल हक साहब से लेकर जनरल ज़ियाउल हक साहब हों, जनरल असलम बेग हों, जनरल आसिफ नवाज हों, जनरल काकड़ हों, जनरल कियानी हों, जनरल मुशर्रफ हों, जनरल बाजवा हों, जनरल राहील हों, अफगान पॉलिसी को हमेशा देखा है GHQ ने और GHQ के रूह रवां होते हैं आर्मी चीफ, तो उनको वही देख रहे हैं। अफगान पॉलिसी अच्छी है तो भी आपको तारीफ होगी तो आप उसका क्रेडिट लें, अफगान पॉलिसी सही नहीं रही तो उसका नुकसान जो होगा वो भी DGISPR और हमारी मिलिट्री लीडरशिप को भुगतना पड़ेगा। जो कामयाबियां हैं, नाकामियां हैं, वो सारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को भी वो देख रहे हैं। और अब मसला ये आ गया है कि खुद हमने देखा कि जनरल कियानी साहब के ज़माने में एक प्रोसेस शुरू हुआ स्वात ऑपरेशन से, फिर ज़रब अज़ब, फिर रद्दुल फसाद, फिर जनरल कियानी साहब के बाद राहिल चीफ साहब आए, उन्होंने ये किया, फिर जनरल बाजवा के पहले 3 साल बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी से पाक हो गया था और पाकिस्तान के जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रोल मॉडल के तौर पे लिया जा रहा था। फिर हमारी पाक अफगान बॉर्डर पे हमने बाड़ भी लगा दी,
بہترین ہم نے اپنا بندوبست کر لیا، اور ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد بریفنگ دی جاتی تھی کہ آج اتنے کلومیٹر ہو گئی، آج اتنے کلومیٹر، آج اتنے کلومیٹر. وہ معاملہ بھی ہو گیا. اور وہ باڑ بھی اس وقت لگی جب آپ کی بظاہر مخالف حکومت تھی، اشرف غنی صاحب اینڈ کمپنی، اور ان کے زمانے میں لگی. یہ جب سب کچھ ہو گیا تو پھر یو ٹرن کیوں لیا گیا؟ اور یو ٹرن ریکارڈ پہ ہے. آپ جب حقائق کو مسخ کریں گے، اور اس وقت عمران خان کی کابینہ میں یہ معاملہ آیا اور اس کو اپوز کیا گیا. اپوز کرنے کے بعد پھر موجودہ یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہوتا ہے، پھر یہ آتے ہیں اور یہ ان سب کو لے کر آتے ہیں. ہمیں خود بتایا گیا تھا، کوئی تقریباً 20-25 لوگ تھے اس بریفنگ میں، جو کہ ہوئی تھی ISI ہیڈ کوارٹر میں. جنرل باجوہ نے دیا تھا، بریفنگ دی تھی، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ 5,500 لوگ ہیں، ہم ان کو واپس لانا چاہتے ہیں اور ان کو مین سٹریم میں لے کے آتے ہیں تاکہ یہ کوئی کام کر سکیں، کیونکہ یہ ان سے اسلحہ لیں گے. انہوں نے ایک اور مثال بھی دی تھی، انہوں نے مثال لشکر طیبہ کی بھی دی تھی اور TLP کی بھی دی تھی کہ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں تو کھپانا ہے. تو یہ ان سب کو کہیں نہ کہیں کھپانا تھا، تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ لے کے آنا. لیکن ان لوگوں کو جب لانے کی کوشش کی گئی تو یہ اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ افغانستان میں ہیں، ان کی حکومت آ گئی، افغان طالبان کی ہے، وہاں رہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ خود بخود ہی جن کے لیے لڑتے رہے ہیں وہ خود بخود ہی کر لیں گے ان کو اکوموڈیٹ. لیکن ظاہر ہے وہی بات ہے کہ وہ گڈ اور بیڈ کے چکروں میں، اور ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ابھی تک ہم نے ان کو بنایا ہوا تھا. اس لیے یہ ساری کی ساری بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایکچوئل یہ ہے. اور یہ بیک گراؤنڈ سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی واقف ہے، مسلم لیگ نواز واقف ہے، ANP واقف ہے، JUI واقف ہے، شیرپا صاحب واقف ہیں. سب کی سب جماعتیں خیبر پختونخوا کی ہوں جو خاص طور پہ، وہ سب اس پروسیس سے واقف ہیں. اور اس میں کئی ان کیمرہ سیشن بھی ہوئے، بریفنگز بھی دی گئیں. تو جب یہ سب کچھ ہوا ہے تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ دوبارہ سے ایک یو ٹرن لے کے اب دوبارہ ایک لڑائی شروع کریں. آج ہی میں سن رہا تھا مولانا اسد محمود بتا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے، وہ کہتے ہیں کہ 2024 کے میں ہم پہ حملہ ہوتا ہے اور ہم پکڑ لیتے ہیں حملہ آوروں کو، پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور شام کو فون آ جاتا ہے کہ جناب یہ تو ہمارے لوگ ہیں، اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ بات علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خود بتا چکے ہیں کہ ہم بندے پکڑتے ہیں اور وہاں پہ پولیس پکڑتی ہے، مقامی لوگ پکڑتے ہیں اور یہ آتے ہیں اور آ کے لے جاتے ہیں. تو یہ اثاثہ جات کیوں رکھے ہوئے ہیں، یہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دوبارہ کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ بظاہر PTI کو نشانہ بنانا، عمران خان کو نشانہ بنانا اور گورنمنٹ کو نشانہ بنانا، پولیٹیشنز کو نشانہ بنانا، اصل میں ہڈن میں کچھ اور ہے. ہڈن میں یہ ہے کہ جو اس وقت اس ریجن میں جو ہو رہا ہے اور جو امریکہ کی خواہش ہے، وہ ہے اصل پرابلم. کہ آپ دوبارہ سے اب ایک دیکھیں، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ افغانستان سے ٹکرا جائیں اور ایک آپریشن شروع کر دیں، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے. دوسری جانب واشنگٹن سے خصوصی ایلچی اور جو ٹاکس کروا رہے تھے زلمے خلیلزاد، وہ واشنگٹن سے اڑتے ہیں، کابل آتے ہیں، افغان طالبان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ملاقاتیں کر کے واپس چلے جاتے ہیں. آج ان کا ٹویٹ بھی ہے اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انگیج کریں. تو جب تک یہ اصل بات نہیں بتائیں گے کہ وہ لنچ میں کیا ہوا ہے، اس لنچ میں کیا مینیو تھا، کیا بل تھا، کیا خواہشات تھیں، کیا مطالبات تھے، کیا فرمائشیں تھیں، اور یہ کیا کمٹ کر کے آئے ہیں، کیا یہ عہد و پیمان کر کے آئے ہیں، جب تک یہ نہیں بتائیں گے ہم اسی طرح سے ان سے بیانیہ نہیں بنے گا، کیونکہ یہ اصل بات بتا نہیں رہے اور ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں مار کے کبھی آپ برے، کبھی سہراب برکت کو اٹھا لو، کبھی کسی کو اٹھا لو، کبھی صحافیوں کو 85 سال کی سزا سنا دو، کبھی آپ ایمان مزاری، اب یہ ایمان مزاری کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یہ سلائیڈ دکھاتے ہیں کہ یہ بھی ملک دشمن، یہ بھی ملک دشمن، اور یہ بھی جناب بیرونی ہاتھ ہیں. تو یہ ساری باتیں انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کی ہیں، یہ ساری باتیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی کی ہیں. یہ ساری باتیں بیرونی ہاتھ والی، جب یہ افغان باڑ لگ رہی تھی نا جی، جب مرجر ہو رہا تھا
قبائلی علاقہ جات کا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو اپوز کر رہے تھے. تو اس وقت کہا گیا کہ جی مولانا صاحب نے فلاں سفارت خانے سے کوئی پکڑا ہے 50,000 یا 5 لاکھ مقامی کرنسی میں نام نہیں بتا رہا اس سفارت خانے کا, جی فلاں سفارت خانے سے 5 لاکھ پکڑا ہے. تو اب دوبارہ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو, اب مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھیک ہے اب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مرجر واپس ہونا چاہیے. تو یہ ان کا کوئی دین ایمان ہے؟ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. کبھی یہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اسرائیلی ایجنٹ بن جاتی ہیں, کبھی عمران خان بن جاتا ہے, کبھی بشرا بی بی بن جاتی ہیں, کبھی علیمہ خان بن جاتی ہیں, کبھی نواز شریف, کبھی شہباز شریف, کبھی میں اور کبھی آپ. یہ سارے کا سارا ایک کہانی ہے. کبھی محترمہ بے نظیر بھٹو سیکورٹی رسک تھیں. تو یہ ایک پرانی کتابیں ہیں, یہ پرانا سلیبس ہے. دنیا بدل چکی ہے, سلیبس بدل چکے ہیں, تاریخ بدل چکی ہے, ضروریات بدل چکی ہیں, لیکن یہ پرانی کتابیں نکالتے ہیں جھاڑ چھنگار کر کے, پرانی فائل نکال کے اور پریس کانفرنس ٹھوک دیتے ہیں. سر میں یہی سوال بھی کرنے لگی تھی کہ یہ جو پریس کانفرنس کے اندر جو الفاظ کا استعمال, اور ایک تو بتائیں لازمی کہ اس سے پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں سٹنگ چیف منسٹر کے اس کی کلپس چلا کر اس کے حوالے سے پریس کانفرنس کی گئی یا نہیں, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو پورا منظرنامہ ہے یہ عالمی پریشر ہے, کوئی معاشی پریشر ہے, کیا ہے جو انہیں اس قسم کی پریس کانفرنسز کرنی پڑ رہی ہے؟ پریشر یہ ہے کہ یہ بنیادی بات ہے یہ کہ ہار گئے ہیں, یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. پچھلے 3.25 سال سے ہر روز یہ ہار رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو پچھلے 3 سال کا ٹینیور ہے, جنرل باجوہ چلے گئے, ماضی کا قصہ ہو گئے. جنرل صاحب آئے تھے, آتے نئی شروعات کرتے, ان کے پاس پھر موقع ملا 8 فروری 2024 کو, انہوں نے وہ فیصلہ تسلیم نہیں کیا, اور یہ خوف میں مبتلا ہوتے گئے, یہ پوری رجیم خوف و ہراس میں. اور ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان اور پی ٹی آئی, کیونکہ ہم نے کراس لگا دیا ہے اس لیے اب اس کو کراس لگانا چاہیے, اس کو لگ جانا چاہیے. وہ پاکستان کے عوام نے قبول نہیں کیا, پاکستان کے سسٹم نے قبول نہیں کیا, اداروں نے قبول نہیں کیا, میڈیا نے قبول نہیں کیا. وہ نہیں قبول کیا, اور اس لیے نہیں قبول کیا کہ عمران خان کو پاکستان کے عوام کی سپورٹ حاصل ہے. وہ اندرون ملک بیرون ملک 90% عوام پاکستان کی ان کے ساتھ ہے. یہ 8 فروری کو بھی ان کے ساتھ تھی, یہ 9 اور 10 اپریل کو اگلے دن جب احتجاج ہوا تب بھی ان کے ساتھ تھی, اور اب ضمنی الیکشن ہوا تب بھی یہ رزلٹ آیا. ان سب کو اندازہ ہے نہیں. یہ طاقت کے بل, طاقت اور پھر طاقت کا استعمال, جھوٹے مقدمات. اب سہراب برکت کی مثال لے لیں. سہراب برکت صاحب ہیں, نوجوان ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے, سمپل میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بتاؤں, کہ کشمیر ایکشن کمیٹی نے احتجاج کیا کشمیر میں, اور وہاں پہ انہوں نے رپورٹ کیا, اور ایک صاحب کو لاہور سے بھیجا گیا کہ جناب آپ جا کے بس ان کو کچل دیں. وہ نہیں کچلا جا سکا. وہ کشمیری عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ بیٹھ گئے, انہوں نے لاشیں بھی وصول کی, انہوں نے وہیں جنازے پڑھائے, انہوں نے وہیں تدفین کی, اور وہیں وہ اپنے مطالبات کے لیے بیٹھے رہے. ایک دن پہلے تک پوری کشمیر ایکشن کمیٹی کو کہا گیا کہ یہ بھارت کی جو ہے وہ را کے ساتھ رابطے میں ہے, اور یہ را کا ایجنڈا لے کے چل رہی ہے. 24-48 گھنٹے کے بعد جب 5-7 لاشیں گر گئیں, 48 گھنٹے کے بعد اسی کشمیر ایکشن کمیٹی کے ساتھ وفاقی وزیر بھی بیٹھے تھے, اور باقی سب لوگ بھی بیٹھے تھے, اور مذاکرات بھی کر رہے تھے. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے, اب اس سارا غصہ کس پہ نکال رہے ہیں؟ سہراب برکت پہ, کہ جناب سہراب برکت اگر رپورٹنگ نہ کرتا تو ہم یہ کر دیتے. تو اصل پرابلم یہ نہیں ہے. سہراب برکت کبھی آپ ہو سکتا ہے اگلا نشانہ آپ ہوں, ہو سکتا ہے اگلا نشانہ پورا سیاست پی کے ہو. اور اس جیسے پچھلے ڈی جی آئی ایس پی آر کا میں کو بتاؤں کہ پچھلی پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کیا. انہوں نے ایک سلائیڈ چلائی, اس میں شہزاد اکبر صاحب کا چہرہ دکھایا, میرا دکھایا, موہت کا دکھایا, اور ان کا جی ان کو ہٹائیں. بھئی اگر وہ میسج تھا اصل میں, کیونکہ اگر آپ کو ہمارا چہرہ پسند نہیں تو سلائیڈ رکھی کیوں پریس کانفرنس میں؟ اسی لیے رکھی کہ میں نے, آپ نے چلانی ہے اور میں کہوں گا ہٹائیں. وہ میسج تھا, وہ میسج کنوے کیا گیا, اور پھر اس کے مطابق ہوا. اس میں موہت پیرزادہ کو 85 سال قید, مجھے 85 سال قید, شاہین سبائی صاحب کو قید, وجاہت سعید کو قید, یہ قید جرمانے سنا. اس کے بعد
یہ حسن اتفاق ہے کہ شہزاد اکبر صاحب پہ 2 دفعہ حملہ، پھر ڈاکٹر محیط کے گھر میں آگ لگ گئی. ابھی انویسٹیگیشن ہونی ہے اور اس کے بعد پتہ چلے گا. لیکن ایک ٹریل تو سامنے آ گئی. اب ایمان مزاری صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کہا. اب آج صحیح کیا ایمان مزاری صاحبہ نے، جو کہ وہ انہوں نے فوری اپلیکیشن دی ہے اور یہ پری ایمپٹیو سٹرائک ہے، کرنی چاہیے، کیونکہ ایمان مزاری صاحبہ کی یہ سٹائٹ دکھائی، یہ میسج کنوے کیا ہے کہ جناب آپ ان کو بھی فل ڈوز دیں. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہے نا، وہ اب ترجمان نہیں ہیں، کیونکہ میں تقریباً کم از کم پچھلے 25 سال سے میں نے کور کیا ہے. میں نے ڈی جی ایم اوز کی بھی بریفنگ سنی ہے اور ڈی جی ایم آئی کی بھی سنی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی سنی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی سنی ہے، آرمی چیف کو بھی سنا ہے. اس حد تک جو ہے ایسی تنزلی کبھی نہیں دیکھی، نہ الفاظ کا چناؤ، نہ لب و لہجہ، نہ کچھ. ایسے لگتا ہے کہ مجھے وہ بچپن یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک تنور تھا دائی نوراں کا، تو اس تنور پہ جو لڑائیاں ہوتی تھیں نا جی، جو لب و لہجہ ہوتا تھا، وہ یہاں پہ تان و تشنی ہو رہی ہوتی ہے. یہ لیول ہے آپ کا. جو ایک ہوتی تھی آپ کا قد کاٹ ہوتا، پتہ چلتا تھا پوری دنیا کی نظریں. جب پتہ چلتا نا ڈی جی آئی ایس پی آر افواج پاکستان کے ترجمان نے آج بریفنگ دینی ہے، تو پوری دنیا کی نظریں اس پہ لگی ہوتی تھیں کہ کیا پالیسی سٹیٹمنٹ آئے گا آج، اس کا ایک ایک لفظ. اور آج یہ ہے، اور وہ کتنی دیر کی ہوتی تھی؟ آدھے گھنٹے کی، 35 منٹ کی، 40 منٹ کی، بات ختم. اس میں ایک نوٹ ہوتا تھا، بریف نوٹ، اور اس کے بعد کیو اینڈ اے، اور وہ بھی اسی سے متعلق. پچھلے 3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب کو کہ ان کی 99 پریس کانفرنسیں پولیٹیکل بیانیے سے شروع کرتے ہیں کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور پوری پریس کانفرنس وہ ہے ایک سیاسی جماعت کے خلاف، میڈیا کے خلاف، عدلیہ کے خلاف یہ ہوتی ہے. اور ایک ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کوئی بول رہا ہے، وہ اپنا پولیٹیکل بیانیہ اور اپنا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے وہ اس کو لا رہا ہے. 3 سالوں میں ایک پریس کانفرنس ان کی صرف یہ جو جب پاک بھارت لڑائی ہوئی تو اس میں انہوں نے 2-3 دفعہ 2 پریس کانفرنسیں کی، اور پہلے خود اکیلے آتے رہے، پھر ایئر فورس اور بحریہ کو ہم نے کہا ان کو بھی بلا لیں بیچاروں کو، اور وہ بھی افواج پاکستان کا حصہ ہیں. تو اس میں آ کے وہ 3 پریس کانفرنسیں نکال دیں، اور ہم وہی لوگ ہیں، میں اور آپ اور سہراب برکت صاحب اور یہ سارا میڈیا وہی ہے جن کا انہی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے شکریہ ادا کیا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی شکریہ ادا کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کہا جی آپ بڑے زبردست محب وطن نکلے ہیں اس لڑائی کے دوران، آپ نے فل سپورٹ کیا ہے، آپ نے قومی بیانی کی بات کی. اور اب وہ سارے کے سارے وہی پی ٹی آئی، وہی عمران خان، وہی خیبر پختونخوا کی حکومت، وہی میڈیا دوبارہ سے غدار ٹھہر گئے ہیں. تو ان کا دین ایمان کوئی نہیں ہے. ان کا اس لیے کہ اگر انسان کے پاس سچ ہو، حقیقت ہو، تو اس کو پھر اس طرح کی گفتگویں کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی جیسے یہ کر رہے ہیں. ساوی صاحب افغان پالیسی پہ کے پی حکومت بھی واضح کر چکی ہے، سہیل آفریدی کے ٹویٹس پہ ڈی جی صاحب بھی پریس کانفرنس میں واضح کر چکے ہیں جو سب ہے. اور افغان پالیسی ایک پوائنٹ تھا جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا آغاز ہو سکتا تھا، پھر یہ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹکراؤ مزید بڑھے گا. یہ میرا خیال ہے کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو تھی اس کا بنیادی میسج یہ تھا کہ ہم ٹکراؤ چاہتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ ٹکراؤ ہوگا اتنا زیادہ ان کی دال جو ہے وہ گلتی رہے گی. اس کی وجہ ہے کہ ٹکراؤ ختم ہو جائے، پولیٹیکل ڈائلاگ شروع ہو جائے، آپس میں بیٹھ جائیں لوگ، اور 6 مہینے 8 مہینے سال کے اندر اندر چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں اور معاملات بہتر ہو جائیں. تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان صرف 2 خاندانوں کا ہے. ایک وہ خاندان جس کو انسٹال کیا جا رہا ہے، اور ایک جو کرنے والے ہیں. ان 2 کا نقصان ہے، تیسرے کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تو سٹک ہے. پاکستان کے ادارے اس وقت نان فنکشنل ہیں، خواہ وہ سول ہیں یا ملٹری ہیں، وہ سارے کے سارے. ایک کلیکٹیو اپروچ ہوتی تھی، کلیکٹیو وزڈم ہوتا تھا، وہ ہے نہیں. کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ ہوتی تھی، وہ ہے نہیں. اور ون مین شو چل رہا ہے اور ون ونڈو شاپنگ چل رہی ہے. تو اس لیے یہ کل کی پریس کانفرنس کی ہی اس لیے کی گئی تھی کہ ذرا مزید معاملات کو بھڑکایا جائے، اور وہی کچھ ہو رہا ہے. اب تو کیونکہ کل کی جو پریس کانفرنس تھی نا جی، یہ
پی ٹی آئی کے خلاف میں دوبارہ کہوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں تھی، اس کی وجہ کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے ایک بلایا تھا جرگہ، نیشنل جرگہ، اور اس میں گورنر خیبر پختونخوا بھی موجود تھے، لیڈر آف اپوزیشن وہاں کے موجود تھے، آفتاب احمد خان شیرپور صاحب موجود تھے، تمام ایلڈرز اس میں موجود تھے، جے یو آئی، اے این پی، تمام کی تمام، پی ٹی ایم، سب موجود تھے ادھر اس جرگے میں، نیشنل جرگہ جو بلایا گیا اس میں مشران موجود تھے اور ایلڈرز موجود تھے. ان کا مشترکہ اعلامیہ ہے، وہ مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ یہ تھا کہ ہم یہ کام اب نہیں ہونے دیں گے، اور اس اعلامیے کو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان اور پی ٹی آئی اور سہیل آفریدی صاحب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو انڈو کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ہے اصل پرابلم کہ یہ اس کی ریزن ہے کہ دوبارہ میں آپ کو کہوں کہ بھائی کس لیے آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں، کس لیے اور کس کو پکڑنا ہے، اور پھر مقامی لوگوں کو آپ تگڑا کیوں نہیں کر رہے، ان کو امپاور کیوں نہیں کر رہے، اور جب وہ پکڑتے ہیں تو آپ بندوں کو چھوڑتے کیوں ہیں؟ اس کا جواب کوئی نہیں آیا آج تک. مولانا اسد صاحب بھی یہ کہتے ہیں، جان محمد بلیدی صاحب کو میں سن رہا تھا بلوچستان سے، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ڈی جی ایس پی آر کو کس اینک سے انہوں نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہیں، وہاں تو پہلے سے بھی خراب ہو گئے ہیں اور اغوا برائے تاوان کے واقعات ہو رہے ہیں اور لوگوں کو اغوا کر کے تاوان مانگا جاتا ہے. تو کہیں سے بھی کوئی چیز ایسی نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب جو ہیں ان کی بات کو کہیں سے سپورٹ ملے. تو یہ تان و تشنیع تھا ایک بنیادی طور پہ، اور تو کچھ بھی نہیں تھا. سر 8 فروری کو پہیا جام ہڑتال اناؤنس کرتے ہیں بیرسٹر گوہر نے، اور 8 فروری ویسے ہی پی ٹی آئی بھی آلریڈی اور تحریک تحفظ پاکستان بھی کہہ چکے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی اسکرین پہ 2 مرتبہ فرما چکے ہیں کہ 8 فروری کے حوالے سے کوئی تیاری کی سڑکوں پر نکلے تو ہم لوگوں کو باقاعدہ طور پہ اٹھائیں گے. دیکھیں لوگوں کو ظاہر ہے یہ کوشش کر رہے تھے، یہ جو مذاکرات کا کھیل کھیل رہے تھے، یہ بیسیکلی یہی تھا کہ آپ 8 فروری کی کال کو مؤخر کر دیں اور 8 فروری کی کوئی تیاری نہ کریں. یہ اگین وہی بات ہے کہ 8 فروری کا دن گزارنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 فروری کو جو کال ہوگی اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے اس کو پاکستان کا میڈیا تو کور نہیں کرے گا، لیکن عالمی میڈیا تو کور کرے گا، عالمی ذرائع ابلاغ تو دیکھیں گے، عالمی ادارے بھی دیکھیں گے، ایمبیسیز بھی دیکھیں گی، اس کو آبزرو کریں گی، اور جب آبزرو کریں گی تو پتہ چل جائے گا کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک بھی سوسائٹی کا جو ہے سیگمنٹ ایسا نہیں جس کو انہوں نے کوئی سکون دیا ہو. آپ 60% کسان ہیں، کسانوں کی 5 فصلیں ہوتی ہیں، ان 5 فصلوں کا کاشتکار اس وقت رل گیا ہے. گندم والا، گنے والا، کپاس والا، آلو والا، چاول والا، مکئی والا، کسی کو کوئی قیمت نہیں مل رہی. یہ کسانوں کی حالت ہے، اور کسانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 60% ہمارا زرعی پیشے سے تعلق ہے. اس کے بعد آ جائیں کاروباری لوگ بھی پسے ہوئے ہیں. وہ بھی انہوں نے پچھلے دنوں ایک 14 جنوری یا 16 جنوری کی کال دی ہوئی ہے آل پاکستان تاجر ایسوسی ایشن نے. اور آپ لاہور چیمبر کی بات سن لیں، آپ کراچی چیمبر کی بات سن لیں، آپ کوئٹہ چیمبر کی بات سن لیں، آپ پشاور چیمبر کی بات سن لیں، وہ آپ کو اپنی حقیقتیں بتا رہے ہیں. اور آپ کیسر بنگالی صاحب کو سن لیں، آپ پاشا صاحب کو سن لیں، آپ امپارشل جو ہیں، خالصتاً ہمارے جو اکانومی کور کرتے ہیں ہمارے رپورٹر، ان کی آپ گفتگو سن لیں، شہباز رانا صاحب کو سن لیں، وہ سارے آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بدترین حالات میں ہے، پاکستان کے زر مبادلہ نہیں ہے. کیسر بنگالی صاحب نے کہا ہے، ابھی حال ہی میں گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. یہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ نے $4 ارب چائنا سے لے کے رکھے ہوئے ہیں، $5 ارب کوئی میرا خیال ہے یو اے ای یا سعودی عرب سے ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے نا جی. اور اسی طریقے سے $3 ارب سعودی عرب کے ہیں، $12 ارب جو ہیں
آپ کے وہ چائنا, UAE اور سعودی عرب, یہ $12 ارب آپ کے وہ ہیں, اور یہ سارا کمرشل لون ہے. اس کے بعد $5 ارب آپ کے ہیں کمرشل بینکوں کے, وہ وہاں پہ پڑے ہیں. تو آپ کے پاس تو $1.5 ارب بچتا ہے, اور وہ بھی جو IMF کی تازہ قسط آئی ہے. تو ایکسپورٹس آپ کی ہیں نہیں, اور غربت, مہنگائی, بے روزگاری آپ کی مسلسل بڑھ رہی ہے. آپ کی اکانومی تو پہلے ہی مائنس میں ہے. تو یہ کس بنیاد پہ یہ کہتے ہیں؟ اور پھر معاملہ ایک ہی ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, اب خبریں جو آ رہی ہیں کہ جی وہ پوری کی پوری جو اکانومی کی ٹیم ہے اس کو ہی فارغ کرنے لگے ہیں. تو بھائی ان کو لائے کون تھے؟ لانے والے بھی آپ تھے, فارغ کرنے والے آپ ہیں. یہی عمران خان کے ساتھ ہوا تھا. اسد عمر صاحب آئے, ان کو نہیں چلنے دیا گیا. اسد عمر صاحب کے بعد اگلے آگے حفیظ شیخ صاحب, ان کو ہروا دیا گیا, اور ان کو گیلانی صاحب سے ہروا کے ان کو فارغ کر دیا گیا. پھر آئے شوکت ترین صاحب, ان پہ بھی مقدمے درج کر دیے گئے. تو یہ کہیں بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حالات اچھے ہیں؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں, اور یہ کبھی تھوپ دیتے ہیں کسی ایک گروپ کے, کبھی کسی کے, کبھی تیسری کے. یہ ہم سے بنیادی طور پہ اپنی شکست کا بدلہ لے رہے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. تھینک یو. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.